खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा रह गया था जिसको आज हमें मुकम्मल करना ज़रूरी है और हम शुक्रगुज़ार हैं पास्टर साहब के। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में कुछ वक्त की कमी के बायस हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करते करते हमें कुछ अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ा। उम्मीद है कि आज आप वहीं से शुरू करेंगे कि जो मजूसी थे वो यीशु मसीह को अपना खुदावन जैसे वो उसको सजदा करने आए और उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए, तो वो सारा सिलसिला आप वहीं से शुरू कीजिए कि वो उसका पस मंज़र को अटैच करते हुए प्लीज़। जी ज़रूर, थैंक यू सिस्टर। इसमें हम गुज़श्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि नेरगल सराज़र ने, जो मजूसियों का सरदार था, उसने अपने कबीले को, अपने लोगों को ये कहा, अपनी औलाद को ये कहा कि शायद मैं उस बादशाह को, जो यहूदियों का बादशाह होगा, जो ताअबद मरेगा नहीं, जिसकी हुकूमत हमेशा के लिए रहेगी, उसको देख ना पाऊँ। लेकिन आपने दानिएल, सदरक, मीसक, अब्दनजूज से ये बातें पूछते रहना है और कैलकुलेट करते रहना है और इनसे पूछें और सीखें कि जैसे खुदा इन पर बड़ी बड़ी और गहरी बातें जाहिर करता है, आप भी उससे जो है वो खुदा से मांगे कि वो आप पर भी बड़ी बड़ी और गहरी बातें जाहिर करे, क्योंकि आप भी उसे अपना खुदा माने। तो फिर क्या है, आपको जब पता चल जाए, आप इनसे राब्ते में रहें, आप इनके साथ हमेशा मुंसलिक रहें, क्योंकि यही वाहिद कौम है जो दुनिया में हमेशा कायम रहेगी। तो हमें उन सारी चीज़ों को देखते हुए, जो उन्होंने, मजूसियों ने इन बातों को सुना और सोचा और समझा, तो फिर उन्होंने दानिएल से और उसके दोस्तों से सीखना शुरू किया। वो उनके साथ जाकर डिसाइपलशिप का काम शुरू कर लिया। उन्होंने शागिर्दियत इख्तियार कर ली उनकी और उनसे सीखने लगे कि हमें अपने खुदा के बारे में सिखाओ। और उन्होंने तौरात को सीखा, उन्होंने सहाइफुल अंबिया को सीखा जो उस वक्त तक लिखे जा चुके थे, और यहूदी जो नबी और भी इर्द गिर्द मौजूद थे, उनसे भी वो जांच पड़ताल किया करते थे, क्योंकि हिजकियल नबी भी उसी दौर में था। नहरे कबार के जो है वो इलाके पर, नहरे कबार पर भी जा जाकर वो उससे मिला करते थे। सही। और उसके हालात देखकर कि किस तरह से खुदा उसको बतौर एक निशान इस्तेमाल करता था। 1.5 साल तक वो एक करवट के बल पड़ा रहा, उस पर फालिज हुआ रहा, यानी खुदा ने उसको एक नबी को इस्तेमाल किया कि वो फालिज की हालत में रहा। ये पूरी कौम के लिए एक मिसाल और नमूना था, ये सिंबल था। तो उन निशानात को वो समझने के लिए दानिएल और हिजकियल से बहुत कुछ तफ्तीश किया करते थे और पूछते रहते थे। तो अचानक फिर क्या होता है कि इसमें दानिएल काफ़ी अरसा गुजर गया है और दानिएल अब उम्र रसीदा होता चला जा रहा है। तो जब नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशज़र हुकूमत करने के लिए शुरू करता है, तो वो क्या करता है कि अचानक एक ज़ियाफ़त रखता है। हम सब उस बात से वाकिफ़ हैं कि जब वो ज़ियाफ़त रखता है तो फिर वो नशे की हालत में एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि हम जो यहूदियों की हैकल से जो प्याले और ज़रूफ़ लेकर आए थे, बर्तन लेकर आए थे, उनको लाया जाए और उनमें हम मैख़ोरी करेंगे। और मेरे साथी और मेरे उमरा जो कुछ भी हैं, वो सब के सब जो ज़ियाफ़त में आए हैं, जो फ़ीस्ट में आए हुए हैं, वो सब क्या है, मेरे साथ उसमें शामिल हों। अच्छा, ऐसे ही होता है। तो वो, अब याद रखिए कि वो पाक बर्तन है, खुदाए ताला की, खुदाए कुद्दूस की हैकल में इस्तेमाल होने वाले वो पाक बर्तन। इंसानों ने उन्हें पाक नहीं किया, इंसानों ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है ज़रूर उस जगह पर हैकल में, लेकिन ये खुदा की तरफ से मखसूस कर दिए गए। तो जब वो खुदा के लिए मखसूस हो गए तो वो पाक ठहरे। किसी इंसान को उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, और ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि इनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी यहूदियों के बारे में। अच्छा, जब वो बर्तन लाए गए तो उसमें उसने मैखोरी की। तो अभी वो मैखोरी कर ही रहे थे कि अचानक दीवार पर एक हाथ आदमी के हाथ के बराबर जाहिर हुआ और वो उंगली से दीवार पर लिखने लगा और उसने कुछ अल्फाज लिखे। तो वो अल्फाज जो थे वो मिने मिने तकील व फारसीन, वो ये लिख देता है। अब उसको पढ़ने वाले जो थे वो कोई भी नहीं पढ़ पाता, और सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे उन पर क्या है, रिक्कत तारी हो गई और वो डर गए और खौफजदा हो गए। तो तब जो है वो बादशाह की माँ आती है, मलिका आती है। तो वो आकर कहती है, बेलशज़र तेरी ज़िंदगी सलामत रहे, लेकिन ये है कि हमारे पास एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसका नाम तेरे बाप ने बेल्तशज़र रखा था,
تو اس کو دیکھ، اس کو بلا تاکہ وہ تیرے لیے کیا کرے، وہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے دیوار پر، یعنی نوشتہ دیوار، یہ محاورہ وہاں سے چلا تھا، تو نوشتہ دیوار جو ہے وہ تمہیں پڑھ کے سنائے اور اس کا مطلب بھی بتائے، کیونکہ ایسے ہوا تھا کہ تیرے باپ کو بھی اس نے ہی جو ہے وہ باپ کو خواب بھی بتایا تھا اور اس کی تعبیر بھی بتائی تھی، اس میں الہوں کی روح ہے، یہ وہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اس کے لیے ٹائٹل یہ تھا اس کے لیے۔ تو پھر آخرکار دانییل کو بلایا جاتا ہے اور دانییل وہ حوالہ پڑھتا ہے، یعنی وہ نوشتہ پڑھتا ہے دیوار پر جو لکھا گیا تھا، تو اور اس کا مطلب بھی اسے بتاتا ہے۔ تو وہ لکھا تھا منے منے تکیل و فارسین، اب وہ عبرانی زبان میں لکھا تھا، وہ یہودیوں کی زبان تھی جو کہ بابلی لوگ جو تھے وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے، اور سب نہیں سمجھتے تھے، شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں، لیکن وہ قدیم عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی، جدید عبرانی زبان تو تھی نہیں اس وقت، تو اس وقت جو ہے وہ اس کے حروف جو تھے وہ فرق سٹائل کے تھے، تو اس کو استعمال کیا گیا۔ تو منے منے، یہ ہم پنجابی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مننا، جس کے معنی ہے پیمائش کرنا، وزن کرنا، تو وہ استعمال ہوئے پنجابی میں بھی، وہ بعد میں وہی عبرانی کے الفاظ بھی پنجابی میں آئے، تو اس نے یہ بتایا اس کو کہ تو تولا گیا اور کم نکلا، اور تیری حکومت جو ہے وہ لے کر تجھ سے کیا کی گئی، وہ فارسین، پارشین یہ لفظ تھا جو پارس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ فارسیوں کو دے دی گئی، اور اسی رات ایسا ہوا کہ انہوں نے فارسیوں نے حملہ کیا، مادیوں فارسیوں نے، اور حکومت چھین لی، بیلشزر جو تھا وہ قتل ہو گیا تھا وہاں پر، بادشاہ جو بابل کا تھا۔ یہ سب کچھ بھی نیرگل کے اولاد اور اس کے جو مجوسی جو لیڈرز تھے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ پھر دانییل نے کوئی ایسی انوکھی چیز پڑھ کے سنا دی جو ان کو نہیں معلوم تھی، جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، تو ان کا ایمان دانییل اور اس کے خدا پر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے جو انوکھی انوکھی باتیں ظاہر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو مزید گہرے طور پر سمجھنا شروع کیا کہ دانییل جو یہ کہتا ہے، اپنے استاد کی لکھی ہوئی کتاب اور اس کی کہی ہوئی بات جو خدا نے اسے بتائی کہ مجھ سے مانگ تو میں تجھ پر بڑی بڑی اور گہری باتیں ظاہر کروں گا، تو یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کتنی انوکھی بات ہے۔ تو وہ حیران ہوئے، اور وہ پھر دانییل سے بعد میں انہوں نے مزید پوچھا۔ اب جب وہ اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو وہ دانییل کے پاس جو ہے وہ زیادہ تر وہ وقت گزارتے اور اس سے مزید سیکھتے چلے جاتے تھے، تو جس سے ان کا ایمان پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہو چکا تھا جس نے انہیں حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ واقعہ تھا دانییل کے تینوں دوستوں کا۔ جب ابھی نبوکدنضر زندہ تھا تو اس نے جو ہے وہ جب وہ مورت کا واقعہ سنا تو فوراً اس نے کیا کیا کہ سونے کا سر مجھے کہا گیا، چاندی کے بازو جو تھے اور سینہ وہ مادیوں فارسیوں کو کہا گیا، پھر پیتل کی بات آئی تو وہ پیٹ اور جو ہے وہ ٹانگیں رانے آ گئی تو وہ یونانی آ گئے، تو حکومتیں بدل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو دانییل دوسرے باب میں یہ اس کو جو ہے وہ مورت کا واقعہ اسے بتایا جاتا ہے، یا اس کا خواب اس کو اور اس کی تعبیر دانییل بتاتا ہے۔ لیکن تیسرے باب میں اگر ہم پڑھتے ہیں دانییل کی کتاب میں تو وہ کنیکشن دیکھیے گا، بڑا خوبصورت ہے وہاں پر، کہ نبوکدنضر کیا کرتا ہے، وہ سونے کی ایک پوری مورت بنوا دیتا ہے۔ اچھا، سر کی بات مجھے خواب میں بتائی گئی کہ صرف سر سونے کا ہے، میں دیکھو پوری مورت ہی جو ہے وہ سونے کی بنوا دیتا ہوں، اور 60 ہاتھ کی جو ہے وہ سونے کی مورت بنوا دیتا۔ یہ کیلکولیٹڈ نمبرز ہیں، یہ اسپیشل 60، جی ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ 60 کا عدد جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور 60 میں جو ہے وہ اگر صفر ہٹا دیا جائے تو 6 پیچھے رہ جاتا ہے، تو 6 کا عدد جو ہے وہ آدمی کا عدد ہے، انسان کا عدد ہے، انسانی حکمت اور دانائی اس میں کار فرما تھی۔ اچھا، تو اب وہ سونے کا بنوا دیتا ہے، کہتا ہے جو اسے سجدہ کرے گا وہ 1 مہینہ تک جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ تو پورے جو ہے وہ ان کی حکومتوں میں یہ قانون تھا کہ جو آرڈر بادشاہ نے جاری کر دیا بادشاہ خود بھی اسے چینج نہیں کر سکتا تھا، اس کا اطلاق بادشاہ پر بھی ہوگا، یعنی بادشاہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اس کی جو ہے وہ ان کا قانون تھا۔ اس کے بعد مادیوں فارسیوں میں بھی یہی قانون رائج ہوا۔
تو جب اس نے ایسا آرڈر جاری کیا تو صدرک، میثق اور عبدنجو نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اس مورت کو سجدہ نہیں کیا. وہ یعنی تمام میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ صبح صبح جو ہے آواز آتی تو سب نے اسے سجدہ کرنا تھا. تو جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو پھر ہم اس واقعے سے واقف ہیں. تو ان تینوں دوستوں کو کیا کیا گیا؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. آگ ان کے دیوتا کی مانند ہے. آگ ان کا دیوتا ہے, درست. مجوسیوں کا بھی دیوتا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں واقعہ. نیرگل سرازر وہاں موجود ہے. تو وہاں پر جب ان کو ڈالا گیا ہے تو وہاں پر 3 افراد کو ڈالا گیا ہے اور چوتھا بیچ میں ایک اور نظر آ رہا ہے. اور لکھا ہے کہ وہاں پر آگ کی جو شدت تھی اس کو 7 گنا بڑھایا گیا تھا. بادشاہ نے کہا اس کی آگ کو 7 گنا کر دو, تو 7 گنا بڑھا دیا گیا. تو وہ وہاں پر بیان دیتے ہیں کہ ہمارا خدا چاہے تو ہمیں بچا سکتا ہے, اگر اس کی مرضی ہوئی تو ہمیں بچا لے گا, اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم تیرے کہے ہوئے قول کے مطابق بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے یا بت کو سجدہ نہیں کریں گے. تو پھر وہاں پر ایک چوتھی ہستی نظر آتی ان 3 افراد کے علاوہ. تو بابل کا بادشاہ نبوکدنضر حیرت زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 4 آدمیوں کو آگ میں چلتے اور پھرتے ہوئے دیکھتا. کیا ہم نے 3 افراد کو نہیں ڈالا تھا آگ میں؟ سب کہتے ہیں ہاں. کہتا ہے چوتھے کی صورت مجھے الہ زادے جیسی لگتی ہے. تو وہ ان کے خدا کا نام لیتا ہے, یہودیوں کے خدا کا نام لیتا ہے, الہ زادہ. الہ کے معنی تھا قادر مطلق, تو قادر مطلق کے بیٹے جیسی صورت مجھے اسے لگتی. تو وہاں بادشاہ پر بھی یہ بات جو تھی وہ فوراً دل میں اس کے عیاں ہو گئی. خدا نے اس کے ذہن میں یہ بات کلیئر کر دی کہ میرا بیٹا وہاں موجود ہے. تو نیرگل سرازر بھی یہ واقعہ دیکھ رہا ہے. اور پھر جب اس پر یہ بات واضح ہوتی ہے, اس کے تینوں دوست وہاں سے باہر نکالے جاتے ہیں, سرفراز کیے جاتے ہیں, تو وہ ایسا معجزہ, ایسا ماجرا انہوں نے کبھی اپنے دیوی دیوتاؤں کا ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا. تو وہ ششدر رہ گیا اور اس نے حیران ہو کر پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو دانیل, صدرک, میثق, عبدنجو نے اس کو پھر مزید بتایا تھا کہ ہم اسی خدا کی تو پوجا کرتے ہیں. کیا تم وہ واقعات بھول گئے جب مصر کی غلامی سے ہمارے لوگ نکلے تھے تو مصر میں خدا نے کیا کیا واقعات دکھائے تھے, کیا کیا معجزات دکھائے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہمارے خدا کے لیے معمولی سی باتیں, وہ باتیں پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ رہب جب فاشا تھی یریہو میں, ابھی یہ پہنچے بھی نہیں تھے, تو ان کے آنے کا ذکر یا ان کے ساتھ جو واقعات تھے, معجزات تھے, وہ سب پہلے سے وہاں تک جو ہے وہ رپورٹس پہنچی ہوئی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ ہماری قوم, ہمارے لوگ جو ہے وہ تو پہلے ہی ان کے دل ڈرے ہوئے, تمہاری قوم سے ڈرتے ہیں. تو یہ صورتحال جو تھی وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. تو ان کو, اس قوم کو سپر پاور کوئی نہیں مانتا تھا. یہی چیز جو ہے وہ دنیا کی غلط فہمی ہے کہ وہ قوم کو سپر پاور دیکھتے. اصل میں خدا سپر پاور تھا جو ان کے ساتھ تھا, اور وہ اسی بات کو سمجھتے تھے. تو نیرگل سرازر نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا اور اپنے لوگوں کو سکھایا. تو جب انہوں نے بعد میں وہ نوشتہ دیوار کے بارے میں دیکھا تو وہ واقعی ان کا ایمان اتنا مضبوط اور پختہ ہو گیا کہ وہ اپنے خدا پر کو چھوڑ کر وہ صرف یہوہ خدا کو ماننے لگے. ان باتوں کے بارے میں ہم کیسے سیکھتے ہیں یا کہاں سے ہم جانتے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے, کرنا بھی چاہیے. تو وادی قمران کے تماروں سے, ڈیڈ سی اسکرول سے ہمیں ان باتوں کے کنیکشنز اور بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایسے بہت سے اشارہ جات ہیں جو ان مجوسیوں سے متعلق ہیں جو وہاں رابطے میں رہتے تھے, یا جنہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری باتیں لکھی ہیں. صحیح. تو یہ سارے واقعات وہاں پر ان کے ساتھ ہو رہے تھے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دانیل سے یہ باتیں شیئر کرتے اور پوچھتے تھے تو پھر دانیل ساتھ ساتھ اپنی کتاب لکھ رہا ہے. صحیح. اور پھر جو ہے وہ جب اسی رات جب نوشتہ دیوار والا واقعہ ہوا تو مادیوں فارسیوں نے حملہ کر کے ان کی بابل کی حکومت چھین لی اور وہ بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے اپنے علاقے فارس میں لے گئے. مجوسی بھی وہاں بہت سے گئے, درست. دانیل کے ساتھ ہی گئے, ان کے دوستوں کے ساتھ ہی گئے. وہاں بادشاہ کی جو ہے وہ کا منظور نظر پھر ہو گیا ہے دانیل.
کیونکہ یہ آلریڈی ادھر بھی ایک وزیر اعظم تھا، وہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ ایک وزیر بنا دیا گیا. وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. اب یہ 85 سے 86 برس اس کی عمر ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہم شیروں کی مان میں پھینکے جانے کے واقعے سے واقف ہیں. وہاں پر اس کو پھر جو ہے وہ خدا بچا لیتا ہے. بادشاہ بھی پریشان رہتا ہے، اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس رات جو ہے وہ روزہ رکھا یا فاسٹنگ کی، اس نے کوئی چیز انٹرٹینمنٹ والی نہیں کی. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ بادشاہ ایسے نہیں کرتے تھے، کسی کے لیے بھی نہیں کرتے تھے، اور ایون کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ ایسا تصور نہیں رکھتے تھے. تو لیکن دانیل کے لیے ایسا ہوتا ہے. یہ ایکسیپشنل کیس تھا، یہ الگ سے ایک معاملہ تھا. تو جب ایسے ہوتا ہے تو مجوسیوں نے پھر دیکھا ہے کہ دانیل شیروں کی مان میں اور بھوکے شیروں کی مان میں سے کیسے بچ گیا. وہ بھوکے شیر جن کو وہاں پر ان لوگوں کو جب لایا گیا جو دانیل کے مخالف تھے، جب ان کو پھینکا گیا اس میں، تو ان کی ہڈیاں تک انہوں نے چبا ڈالی تھی، اور نیچے گرنے سے پہلے ہی انہیں جو ہے وہ انہوں نے ختم کر ڈالا تھا. تو سوچیں وہ شیر جو تھے وہ دانیل کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے. تو دانیل وہاں پر جواب دیتا ہے کہ خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دی. تو پھر یہ جو ہے وہ مجوسی اس سے پھر مزید پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا. تو دانیل ان کو پھر اپنے خدا کے بارے میں جو ہے وہ مزید بتاتا ہے کہ ہمارا خدا وہ اس طرح کے بہت سے کام کرنے پر قادر ہے. انہیں ابراہم کے زمانے کے واقعات بتاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ خدا جو ہے ابراہم سے ملاقات کرنے، وہ 3 جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، خداوند اور اس کے ساتھ 2 فرشتے آتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے گیسٹ بنتے ہیں، کیونکہ وہ آگے جا کر جو ہے سدوم عمورہ کو تباہ و برباد کرنے والے تھے. تو یہ ساری باتیں اسے ڈسکس کرتا ہے. پھر خدا وہ 2 فرشتے لوط اور اس کے خاندان کو بچا کر باہر لے جاتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے جو تھے وہ جو خداوند کے ساتھ تھے وہ آگے وہ لوط اور اس کے خاندان کو بچا کر سدوم اور عمورہ سے باہر لے جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جب انہیں بتاتے ہیں، اور بھی کئی واقعات تھے جو قاضیوں کے زمانے کے تھے. جب منوحہ کی بیوی کے پاس فرشتہ آتا ہے خداوند کا اور وہ اسے سمسون کی پیدائش کے حوالے سے بتاتا ہے، تو بہت سے واقعات تھے جو فرشتوں سے متعلق تھے. اب وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہماری قوم کے ساتھ پیش آ رہا ہے. ہماری قوم کو خدا نے ابراہم کے وسیلے چنا خاص طور پر، اور پھر اسے کیا ہے ہماری پوری قوم کو نبیوں کا رتبہ دے دیا ہے. خدا نے ہمارا ہر خاندان جو ہے ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے. اس طرح سے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. تو وہ پھر ان باتوں کو دل میں رکھتے، سمجھتے، کیلکولیشنز کرتے تھے. اور دانیل اس دوران اپنی پوری کتاب لکھتا چلا جا رہا تھا. اور دانیل جب اپنی کتاب لکھ لیتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک کیلکولیٹڈ جگہ آ جاتی دانیل 9ویں باب میں. اور وہ کیا تھا؟ 9ویں باب کی 24ویں سے 27ویں آیت، 70 ہفتوں کی نبوت. ہم اس پہ بے تحاشا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، بہت سی باتیں اور بہت سے پہلو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم مجوسیوں کے حوالے سے اس پہ کبھی ڈسکس نہیں کرتے. دانیل جب انہیں یہ بتاتا ہے تو وہ دانیل کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کتاب اگر ہم پڑھیں دانیل کی تو اس کے 9ویں باب کو پڑھیں، اور اس کی جو ہے وہ تو لکھا ہے کہ دانیل نے یرمیہ کی کتاب میں سے بھی جو ہے کیلکولیشنز کی اور حساب کیا. تو پھر جو ہے وہ یہ اپنی 70 ہفتوں والی نبوت لکھتا ہے کہ شہر کے تعمیر ہونے کا حکم جاری ہونے سے لے کر، ٹھیک ہے، تو ممسوح فرما روا کے آنے تک وہ کیا ہے 70 ہفتے مقرر کیے گئے. تو جب یہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو 70 ہفتوں کو وہ تو عبرانی میں لکھ رہا تھا، کیونکہ یہ باب تو عبرانی میں لکھا ہے دانیل نے. تو وہاں پہ وہ لفظ 70 ہفتوں کے لیے، 70 تو ٹھیک ہے جو 70 کا لفظ آ رہا تھا، لیکن جو ہفتوں کے لیے لفظ تھا وہ ہے شبوہ، جس کو عربی میں بولا جائے تو وہ سبوہ بنے گا، جس کے معنی 7 ہے. تو وہ سالوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور ہفتوں کو بھی ظاہر کرتا ہے وہ لفظ. تو یعنی 70 کے حساب سے وہ سالوں کا حساب دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اور ہر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو وہ 70 کو 7 سے ضرب دے کر دیکھتے ہیں. تو جب اس کی تضریب کی جاتی ہے تو 490 رزلٹ آتا ہے. اور پھر بیچ میں ایک بریک ڈاؤن بھی تھا
کہ ایک ہفتہ جو تھا وہ جو 70واں ہفتہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا اور 69 ہفتوں کی بات کی گئی کہ 69 ہفتوں یعنی 483 سالوں تک کا وقفہ بیچ میں آ رہا ہے کہ 483 سالوں کے بعد ممسوح فرمانروا آئے گا. لیکن اس سے پہلے جملے میں کہا گیا تھا کہ 70 ہفتے مقرر کیے گئے، تو 490 سال جو تھے وہ مقرر کر دیے گئے. تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب مجوسیوں کا جو کیلکولیشن کا سسٹم تھا وہ کیا تھا؟ اب اس عدد کو وہ نکالتے ہیں 490 کو، اور اس کے ساتھ وہ یہودیوں کے جو اب وہ دانیل کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے جو ہے وہ الفاظ ہیں، کون سی باتیں ہیں جو تمہارے بادشاہ یہودیوں کے بادشاہ سے متعلق ہیں جن کا عدد 490 نکلتا ہے. تو کچھ خاص جو ہے وہ چیزیں انہیں ملتی، اور وہ خاص چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلا جو لفظ ملتا ہے وہ ہے تعمیم. تو پہلا لفظ جو نکلتا ہے وہ ہے تعمیم، جس کے معنی کامل بھی ہے اور بے عیب بھی ہے. مکمل اور بے عیب. تعمیم تمام سے جو ہے وہ تمام اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے عبرانی زبان. اس کا جب اعداد نکالے گئے تو وہ بھی 490 تھے. ٹھیک. دوسرا لفظ جو انہیں ملا وہ تھا شالوم، سلامتی. اس کے اعداد نکالے گئے تو وہ بھی 490 تھے. صحیح. اور جو ہے وہ یعنی ایل شدائی، جس کے لیے جو ہے وہ بائبل مقدس میں اردو میں لفظ جو ہے وہ قادر مطلق ترجمہ کیا گیا، تو اس کے معنی اس کے جب اعداد نکالے گئے تو وہ بھی کیا تھے؟ وہ بھی 490 تھے. تو خدائے قادر یعنی یہ بنا. خدائے قادر کے جو حروف نکالے گئے ان کے اعداد نکالے گئے تو 490 تھے. پھر خدا کی مدد وہ ایزر الوہیم، یہ بھی 490 بن رہا تھا. اور پھر پاک دل، لیو تہور، یہ جو تھا، لیو کہتے ہیں دل کو وہاں پر، جس سے انگلش کا ورڈ لو بنا ہے. تو وہ لیو تہور جو تھا، پاک دل، اس کے حروف بھی 490 بن رہے تھے اعداد میں. اور خاص چیز وہ یہ تھی کہ بیت لحم، بیت لحم یا بیت لحم جو ہے عبرانی میں ہے، تو اس کے حروف بھی 490 بنتے ہیں. تو جب انہوں نے کیلکولیشن شروع کی کہ وہ بادشاہ جو آئے گا وہ کامل اور بے عیب ہوگا، اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ خدائے قادر ہوگا، ایل شدائی ہوگا. تو ایل شدائی جب انہیں نے ڈھونڈا یا خدائے قادر ڈھونڈا تو انہیں پھر یسایہ 9:6 میں وہ لفظ مل گیا. 9:6 میں یہی لکھا ہے، بیٹا ہوگا، بیٹا بخشا گیا، اس کا نام خدائے قادر، عجیب مشیر، خدائے قادر. تو یعنی وہ بیٹا جو ہے، پھر انہیں نبوتوں کی کنیکشنز ملنا شروع ہو گئے. تو وہ ساری چیزیں انہیں پھر ملی، تو انہیں یہ پتا چلا کہ وہ ہستی 490 سال میں وہ کہاں پیدا ہونے والی ہے؟ بیت لحم میں. صحیح. یوں انہیں پتا چل گیا مجوسیوں کو کہ وہ بیت لحم میں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. اس طرح سے انہوں نے پھر نسل در نسل اس چیز کا انتظار کیا. اور جب وہ دانیل 9ویں باب کی 24ویں سے 27ویں آیت میں وہ 70 ہفتوں کی نبوت کا آخری ہفتے کا بریک ڈاؤن دیکھا کہ آخری ہفتہ چھوڑ کر 69 ہفتوں میں وہ بادشاہ آ رہا ہے اور قتل بھی کیا جا رہا ہے، تو انہیں پتا چل گیا کہ 483 برس کے بعد وہ بادشاہ پیدا ہو جائے گا. صحیح. یہودیوں کا بادشاہ. یروشلم شہر کی فصیل اور اس کے بارے میں یا اس کے کھنڈرات کو تعمیر کرنے کا جب حکم، بادشاہی حکم جاری ہوگا، تو تب کیا ہے؟ تب سے کیلکولیشن سٹارٹ ہوگی، تب سے اس کے بعد 483 سال آئیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ خورس بادشاہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جاؤ جا کر یروشلم کو تعمیر کرو، عزرا کاہن کے زمانے. درست. تو مجوسی یہ ساری کیلکولیشن نوٹ کرتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ وہ وہاں پر گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر حالات کی کیلکولیشن بھی انہوں نے کی اور صورتحال کو سمجھا ہے. اور پھر وہ اپنے علاقے میں واپس آتے تھے، اپنے قبیلے کو تیار کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو سکھاتے تھے کہ خدا پر بھروسہ اس طرح سے رکھنا ہے. اور جب بھی کسی بادشاہ کے پاس جاتے تھے بادشاہ بنانے کے لیے، میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ مجوسیوں کی خاص بات یہ تھی کہ جس کے پاس جاتے تھے تو اسے گفٹ پیش کر دیتے تو وہی شخص بادشاہ ہوتا. تو اس میں 2 چیزیں گفٹ پیش کیا کرتے تھے، سونا اور لبان، بس. صحیح.
لیکن جب اس ہستی کے پاس جاتے ہیں متی دوسرے باب میں، تو وہ یہودیوں کے بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں تو اسے 3 گفٹ پیش کرتے ہیں، سونا، لبان اور مر، کیونکہ وہ شروع سے جان گئے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ بے عیب ہستی ہوگی. تو بے عیب ہستی بلا وجہ نہیں کہا گیا، تعمیم یوں ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے قربان ہونا ہے تو کامل قربانی چاہیے، بے عیب قربانی چاہیے، اس وجہ سے وہ اس کے لیے مر بھی لے کر جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس کی حکومت ابد تک رہے گی، اس وجہ سے انہیں پتا ہے کہ اس کی حکومت اگر یہ ابد تک رہے گا تو پھر اسے مرنے کے بعد جی بھی اٹھنا ہے. تو وہ اس کے جی اٹھنے کے لیے ہی یہ خصوصی طور پر مر لے کر جاتے ہیں. یہ اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کا نشان تھا، اس وجہ سے مر اس کے لیے وہ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسے اپنا بادشاہ، اسے اپنا خداوند، اسے اپنا نجات دہندہ مان کر وہاں پر جاتے ہیں. اور نسل در نسل وہاں پر وہ رابطے میں رہتے تھے. اور کس سے رابطے میں رہتے تھے؟ اسینی فرقے سے. اسینیوں کا فرقہ وہاں پر جو تھا، ان کے ساتھ مجوسی مسلسل رابطے میں رہتے تھے، سال با سال رابطے میں رہتے اور اس کیلکولیشن پر ڈسکشن کرتے، اور اس کے ارد گرد وہ جو تھے، یعنی مسیح کو مرکز رکھتے، مسیح خداوند کو یا مسیح بادشاہ کو، اور اس کے ارد گرد تمام نبوتوں کو وہ چیک کرتے رہتے تھے کہ کون سی نبوتیں اب وقوع پذیر ہو رہی ہیں، کون سی ہو چکی ہیں اور کون سی عنقریب پوری ہونے والی. اس طرح سے ان کی کیلکولیشن ہوتی تھی. اس لیے وہ جب آئے ہیں تو جب انہوں نے ستارہ دیکھ لیا تو وہ ستارے کی کیلکولیشن کو بھی ساتھ ہی ملاتے اور دیکھ کر وہ وہاں سے آتے ہیں. اور ستارے کو بلا وجہ نہیں انہوں نے دیکھا. گنتی 24ویں باب میں یہ بات موجود تھی کہ میں ابھی اسے دیکھتا ہوں لیکن وہ میرے نزدیک نہیں ہے، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا. تو یہ والی جو نبوت تھی، اسے جو ہے سٹار پروفیسی کہا جاتا ہے. تو وہ ستارے کی اس نبوت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے جو گنتی 24ویں باب میں کی گئی تھی کہ میں ابھی اسے دیکھتا ہوں، وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ ہے. وہاں پر کچھ ایسے الفاظ ہیں، متن یہ ہے، اور یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا. تو وہ اس ستارے کو جان گئے تھے. تو جب وہ ستارہ نکلا اور پھر اس سے وہ کیا ہے، وہ چلتے ہوئے پھر وہاں پر پہنچ گئے. اور جب انہیں ٹائم لگا تو تقریباً 2 سال کا عرصہ انہیں لگا، 1.5 سے 2 سال کا عرصہ. ہیرودیس کے بیان کے مطابق کہ اس نے کہا کہ 2 سال تک کے بچے جو ہیں اور اس سے چھوٹے جو ہیں وہ لڑکے وہ قتل کروا دو. تو وہ یہ ساری باتیں جو تھی وہ ان کی کیلکولیٹڈ باتیں تھیں، کیونکہ وہ اسے اپنا خداوند مان کر چلے تھے اور اپنا سب کچھ تیاگ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ وہاں پر آ گئے تھے. تو ہمارے لیے ان کی طرح کرسمس منانا جو ہے وہ بڑی بات ہے. وہ غیر قوم سے تھے اور انہوں نے یہودیوں کے بادشاہ کو اپنا بادشاہ اور اپنا خداوند قبول کر لیا تھا، اپنا نجات دہندہ اصل میں قبول کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. کیونکہ اور یہی بات ہم بھی جانتے ہیں. تو ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم اس پر ویسا ہی ایمان رکھیں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. تھینک یو. ویورز، اسی دعا کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.